अस्सलाम वालेकुम। APP एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। कोरोना की वजह से लॉकडाउन को अब 2 हफ़्ते कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद लॉकडाउन का मज़ीद कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। चीनी हुकाम की तरफ से भी 1 माह का कहा गया है कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन कई ऐसे तबकात हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उनका कहना है कि इस लॉकडाउन को फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो तकरीर की तो उन्होंने ये बताया है कि इसका फैलाव कोरोना का मज़ीद बढ़ सकता है और ख़दशा है कि ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे आने वाले इस पूरे माह में। तो इस वक्त लॉकडाउन अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो क्या सूरत हाल होगी और इस वक्त हुकूमती इक़दामात क्या हो रहे हैं, और जो प्रोग्राम एहसास चला है उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ गरीब दिहाड़ीदार तबकादार लोगों की जो है इस वक्त मदद की जाएगी, वो किस हद तक पहुँच गई है और मुख्तलिफ़ इसके हवाले से हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं APP स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी हैं और रीजनल लैंग्वेजेस के डायरेक्टर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरम हनीफ़ साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। सर आज के दिनों में अब देख रहे हैं जो सूरत हाल हुई है उसमें तो लग रहा है कि काम बजाय इसके कि हमारा कम हो, काम भी बढ़ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया। काम बढ़ना जो है ये तो इंसानों के लिए ही होता है। जी बिल्कुल। इंसान हैं तो उनके लिए काम बढ़ेगा भी, और हर लम्हे, हर बदलते वक्त के साथ, आने वाले हर दिन के साथ बंदे को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में, मुख्तलिफ़ माहौल में, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस के साथ काम करना आना चाहिए, काम करना चाहिए और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कोरोना की जो मुश्किल आई है इस पूरी दुनिया पे, और हम ज़ाहिर है कि उससे अलग नहीं रह सकते, बिल्कुल हम भी उसका हिस्सा हैं। और यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते से कम-ओ-बेश तीसरा हफ्ता भी चल रहा है कि ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हुई है, हर चीज़ जाम हुई पड़ी है। जी बिल्कुल, आपने कहा ना मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकती है, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है जो ना कभी हमने देखी न सोची, शायद हम ख्वाब भी इसका नहीं देख सकते थे। और इस वक्त ये अलमिया है कि ऐसी सूरत हाल, आप इस सूरत हाल में जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको किस तरह से देखते हैं? आपने जो शुरू में बात की कि लॉकडाउन जारी रहने और ख़त्म होने के हवाले से जो भी बहस चल रही है, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, ये जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत क्रिटिकल है। इस लिहाज से भी कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस ख़दशे का इजहार किया, चाइनीज़ माहिरीन ने भी ये कहा, और उमूमी तौर पे ये समझा जा रहा है कि जिस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में यह तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमारे सिस्टम में एक और चीज़ बहुत अहम है कि आने वाले हफ्ते में बहुत ज़ोर व शोर के साथ गंदम की कटाई शुरू होने वाली है। पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये सीज़न अभी शुरू हो रहा है। सिंध में ऑलरेडी जारी है ये। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे फसल बिल्कुल तैयार है और उसकी कटाई हो रही है। ये एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी है, इसको रोका नहीं जा सकता। गंदम को आप, पकी हुई फसल को अगर 4-6 दिन के लिए भी रोक लें तो वो इतनी खुश्क हो जाती है कि उसके फिर जब कटाई करते हैं तो वो दाने गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी पैदावार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसको किसी सूरत डेफर नहीं किया जा सकता। तो सर इसमें तो एक जो ख़बर है वो यही है कि ज़रई शोबे से लॉकडाउन उठाया जा रहा है, उसमें वो कह रही हैं कि इतना सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने कहा ना कि ये एक बड़ी सोशल एक्टिविटी है जिसमें लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। अगर एक थ्रेशर पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको आप किस तरह अलग अलग कर सकते हैं, एक कंबाइंड हार्वेस्टर पे लोग काम कर रहे हैं उनको आप किस तरह अलग अलग कर सकते हैं। जो लोग मैनुअल कटाई कर रहे हैं, दरांती के साथ, हाथों के साथ कटाई करते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर कटाई करते हैं। उसके फिर मुख्तलिफ पहलू हैं कि वो किस किस तरह किन किन जगहों पे इकट्ठे होते हैं। ये एक इतना सादा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका दरमियानी रास्ता और महफूज रास्ता गवर्नमेंट को भी निकालना चाहिए। इस वक्त फार्मर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस वक्त
ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم تو دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری معلومات کی حد تک ہے کہ جس حد تک میرا زمیندارے کے ساتھ یا کاشتکاری کے ساتھ تعلق ہے، اور جو معلومات ہیں، اور پھر صحافت کے ذریعے، جو میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس معلومات ہیں. لیکن جن لوگوں کا کام یہ ہے، جو اس کے ماہرین ہیں، ان کو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، اور ہنگامی بنیادوں پہ، اور بڑا اس کو وار فوٹنگ میں، صحیح معنوں میں جس کو وار فوٹنگ میں کہتے ہیں، اس پہ جا کے لوگوں کو ٹریننگ اور کوچنگ اور گائیڈ لائنز دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح محفوظ رہتے ہوئے اس گندم کی کٹائی اور فصل کو اٹھانے اور پھر وہ اس کو بیچنے کا اور وہ سارا جو عمل ہے وہ پورا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے کریں. یہ آپ نے بہت ہی اہم معاملے کی نشاندہی کی ہے، اور میرے خیال میں میڈیا بھی اسی سے بے خبر ہے. ابھی جب تک وہ مسائل کا شکار نہیں ہو جاتے اس وقت تک شاید کسی کی نگاہ جائے گی. یہ بہت اچھا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ وفاق کا اور صوبوں کا جو آپس میں کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، وہ کس طرح سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دور کر کے ان کو اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ کسی ایک نقصان سے بچ جائیں؟ 18ویں ترمیم کے ذریعے جب صوبے با اختیار ہوئے تو اس کے بعد کا میکنزم ڈیولپ کرنے پہ کہ وفاق اور صوبے کس طرح کام کریں گے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی. یہ اس سے پہلے متعدد مواقع پہ ہمارے سامنے یہ صورتحال آ چکی ہے، لیکن اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جتنا اب آ کے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہر صوبہ اس چیز کو اپنے انداز سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی ہمیں صوبوں کے درمیان، خاص طور پہ جہاں پہ مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں، وہاں پہ یہ کھنچاؤ، تناؤ، فاصلہ، اس کو آپ جو بھی نام دیں وہ بہت زیادہ ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. سارے لوگوں کو اپنی حد تک کچھ نہ کچھ سپیس دینی پڑے گی، کچھ نہ کچھ گنجائش نکالنی پڑے گی. دوسروں کی بات بھی سنیں، مل بیٹھ کے ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے اچھی تجاویز پہ یہ بات کرنی چاہیے، اور کوئی اچھا مؤثر لاحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر نے کل یہ کہا کہ صوبوں کی مشاورت سے لاک ڈاؤن کے جاری رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا. جی بالکل، اور کل وہ بلوچستان گئے ہیں اور آج کے پی کے میں موجود ہیں. اسی طرح سے وہ مختلف صوبوں کا بھی وزٹ کر رہے ہیں. جی، وہ پہلے لاہور گئے، اس سے اگلے دن وہ کوئٹہ گئے ہیں، اب ادھر گئے ہیں، حیات آباد میں موجود تھے. اچھا، یہ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آ سکتا ہے، میں ایک چیز کو فورس ہی کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے سارے کارخانے بند ہیں. گھریلو استعمال کی، عام استعمال کی انتہائی ضروری اسینشل آئٹمز جن کو آپ کہتے ہیں، غذائی جو چیزیں ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، جب کارخانے مزید 15 دن کے لیے اگر بند کر رہتے ہیں تو کیا ان کا اتنا وافر سٹاک ان کارخانوں کے اندر، ان فیکٹریز کے اندر اور بازاروں میں موجود ہے، دکانداروں کے پاس موجود ہے؟ یہ نہ ہو کہ یہ لاک ڈاؤن اسی طرح چلے تو کچھ چیزوں کی قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے. ابھی تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ بڑی فیکٹریاں، وہ بڑی ملز جو میس پروڈکشن کرتی ہیں، وہاں پہ اگر پوری گنجائش کے ساتھ نہیں تو حفاظتی اقدامات کے ساتھ اور لوگوں کو ٹریننگ دے کے اور فاصلہ رکھ کے کچھ نہ کچھ پروڈکشن کا عمل کیا جا سکتا ہے. ہم آفس میں بیٹھے ہیں نا، ہمارے آفس میں بھی ورک فرام ہوم چل رہا ہے، لیکن پورا دفتر بند نہیں ہے. کچھ نہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ جتنا حصہ اس دفتر کو ادھر دفتر کے اندر بیٹھ کے رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ضروری ہے،
اتنے لوگ آفیسز میں آتے ہیں. اور اسی طرح انڈسٹریز کے ساتھ بھی, اور یہ ہر انڈسٹری کے لیے الگ ایس او پی بنانے کی ضرورت ہے کہ ان میں اگر وہ 20-25-30% تک 50% تک پروڈکشن کی جا سکتی ہے حفاظتی اقدامات کے تحت, تو وہ کر کے تو کچھ نہ کچھ بہرحال چلانا پڑے گا, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی طرح سے جو او پی ٹیز ہیں وہ بند کر دی گئی تھیں, تو اب ان کو بھی کھولا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے او پی ٹیز جو ہے اس میں وہ پیشنٹس آ سکیں گے جو چیک کروانا چاہیں گے. اسی طرح سے احساس پروگرام ہے, احساس پروگرام میں بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو رقوم دی جائیں گی حکومت کی طرف سے, تو اس کے لیے بھی بائیو میٹرک سسٹم ہے, تو اس کو بھی اسی طرح سے یقینی بنایا جائے گا. آپ کی بات بالکل درست ہے. گفتگو کا سلسلہ ہمارا اے پی پی ایکسکلوسیو میں جاری ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی حنیف صابر صاحب موجود ہیں. لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اے پی پی ایکسکلوسیو, اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت حکومتی اقدامات کیا ہونے جا رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد کی اس سے اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہے, اور لاک ڈاؤن کے علاوہ جو حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہمیں ایسی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہوگی کہ جو ایک سسٹم ہے وہ پورا ٹھپ نہ ہو جائے. لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہوں وہ ان کو ملنی چاہیے. جب پیچھے سے پروڈکشن ختم ہوگی تو وہ آگے سروائیو کس طرح کر پائیں گے. تو حکومت نے اس وقت احساس پروگرام شروع کیا جس میں انہوں نے 1,25,00,000 جو فیملیز ہیں ان تک 12,000 روپے انہوں نے پہنچانے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے 17,000 پوائنٹس جو ہیں ملک بھر میں قائم کر دی, اور ان کو بھی یہی کہا کہ آپ کو جو رقم ہے وہ کس طرح سے انشور کی جائے گی. یہ تھوڑا سا پروسیس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ جب 8171 پہ کال کی گئی لوگوں کی طرف سے اور انہوں نے اپنا CNIC نمبر ڈالا اور موبائل نمبر جب دیا تو ان کو آئی ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ ضلعی انتظامیہ میں AC سے میری بات ہوئی مختلف علاقوں کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی میں ہمارے ایک جو ہے نمبردار, ایک ٹیچر, ایک فوج کا بندہ, ایک پولیس کا بندہ, اور ساتھ میں وہ جو بلدیہ والے ہیں وہ اس طرح سے ساتھ شامل ہیں. وہ جا کے پہلے اس کا سروے کرے گی اور جو رجسٹرڈ ہوگا ڈیٹا اس کو پہلے کنفرم کر کے پھر ہم پہنچائیں گے. تو یہاں پر محترم حنیف صابر صاحب, یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 24 دن سے زائد ہو گئے لاک ڈاؤن کو. اس صورتحال میں جو دہاڑی دار تھے, جو ہمارے مزدور ہیں, وہ کس طرح سے سروائیو کریں. وہ 2 دن کی جو روٹی ایک دن میں وہ 300 روپے کما کے کھاتے تھے, وہ تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ احساس کا پیسہ جانے میں جو کہ ابھی شروع ہو چکا ہے, دیا گیا ہے بلوچستان اور KPK کے کچھ علاقوں میں, تو وہ کس طرح سے سروائیو کر پائیں گے, اور اس کو یقینی تیز اس عمل کو کیسے کیا جائے. اور شفافیت کی بات تو وزیر اعظم نے کی بھی ہے. آپ صرف ایک نظر ڈالیں کسی بھی بڑی مارکیٹ پہ بڑے شہر میں, وہ مارکیٹ جو آپ کو بند نظر آتی ہے جس میں کوئی کھانے پینے کی یا اسینشل آئٹمز کی جو دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی وہ کھلی ہیں اور باقی مارکیٹ بند ہے, تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں گے کہ یہاں پہ کبھی فٹ پاتھ نظر نہیں آتے تھے, یہاں پہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مارکیٹیں ایکچولی اتنی کھلی ہیں, لیکن وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا. ہر مارکیٹ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ, ہر شہر میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ, اور ملک میں کروڑوں لوگ ان فٹ پاتھوں پہ چھوٹا چھوٹا کام, چھوٹا چھوٹا کاروبار, چھوٹی چھوٹی خرید و فروخت کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے, پریشان ہونا چاہیے کہ وہ کروڑوں فیملیز کہ جو اس طرح گزارا کر رہی تھیں, ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ہفتہ 10 دن 15 دن یا مہینے کا گھر میں پڑا ہوا تھا, یا ان کے پاس بینکوں میں کوئی پیسے تھے. وہ بڑی تعداد تو وہ ہے جن کے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں تھے, بڑی تعداد تو وہ ہے جو ایک ایک کمرے کے 2 کمرے کے گھروں میں, جھونپڑیوں میں پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتے تھے. تو وہ 3 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے کس طرح گزارا کر رہے ہیں, اور اگر یہ لاک ڈاؤن مزید چلتا ہے تو ان کے لیے کیا مشکلات ہیں. یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی نا کہ یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اب آ کے یہ شروع ہوا ہے, پرائم منسٹر ڈے 1 سے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے قوم سے 2 مرتبہ خطاب کیا,
ہر اجلاس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس دہاڑی دار طبقے کے لیے، اس محنت کش طبقے کے لیے اور مشکلات کا شکار جو طبقہ ہے اس کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے سب بھی سے کوشش کی، وہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کبھی اس طرح کا کوئی میکانزم ڈیولپ نہیں ہوا، کوئی ادارہ ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو سر یہ کس کی ذمہ داری ہے اس میکنزم اور اداروں کے بنانے جب کی؟ بحران آتے ہیں تو پھر ان بحرانوں سے جو مشکلات آتی ہیں تو پھر ان مشکلات میں جو ابتلا ہے، جو مشکلات ہیں جن کو انسان فیس کرتے ہیں، اس سے لوگ سیکھتے ہیں۔ یہاں 2005 کے زلزلے سے پہلے NDMA کی طرز کا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ 2005 کے زلزلے نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو رضاکارانہ کام ہیں ریلیف کے اور ویلفیئر کے، اس کے لیے کوئی ایک ادارہ ہونا چاہیے جن کے پاس یہ تمام ڈیٹا بھی موجود ہو کہ کون سے لوگ، کون سے ادارے، کون سی انجمنیں، کون سی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں، کہاں سے ڈونیشنز آ سکتے ہیں، کہاں سے خیمے آ سکتے ہیں، کہاں سے دوائیاں آ سکتی ہیں، کہاں سے کھانے پینے کا سامان آ سکتا ہے، تو پھر اس کو ریگولیٹ کر کے ان اداروں میں کیا جائے۔ تو سر یہ اب احساس پروگرام میں لوگ کریں گے کیا؟ اب مطلب لوگوں کو جب تک نہیں رقم جاتی وہ کس طرح سے گزارا کریں؟ بس یہ تو جن کے پاس نہیں ہے، جو اس مشکل میں ہیں، یہ وہی فیل کر سکتے ہیں۔ دوسرے شاید ہم بیان نہیں کر سکتے اس کرب کو، اس تکلیف کو۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تمام اداروں کو حکومتی سطح پہ، سوشل میڈیا پہ، ویلفیئر کا کام کرنے والے لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ خدا را لوگوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں۔ لوگ بہت مجبور ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقوں مر رہے ہیں۔ ان بے بس، مجبور، بے کس لوگوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال کے، ان کی تصویریں اخباروں میں چھاپ کے، ان کی فوٹیج ٹیلی ویژن پہ دکھا کے ان لوگوں کی تذلیل نہ کریں۔ اس کے لیے بڑی سختی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انفرادی سوچ کی بات ہے۔ لوگ کیوں وہ تصویریں بناتے ہیں جب وہ کسی کو ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، یا صابن دے رہے ہیں، یا سینیٹائزر دے رہے ہیں، یا پیسے دے رہے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک بہت صورتحال ہے۔ افسوسناک اور شرمناک ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے ہاں جو ہم بینگ مسلم ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، اور بدقسمتی سے اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ایک رخ یہ ہو گیا جو آپ نے بات کی، ہم اس دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو اس میں جو لوگ وہ بھی ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو مستحقین کا، ضرورت مندوں کا، ان حاجت مندوں کا حق مار رہے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں اس کے خلاف ہم سخت سے سخت ایکشن لیں گے۔ ایک تو ذخیرہ اندوزی ہو گئی، دوسری طرف ہمارے لوگوں کے جو رویے ہیں، آج بھی ملتان میں جب رقم بانٹی جا رہی تھی وہاں پر ایسی بھگدڑ مچی ہے، تو ہم یہ کیسی قوم ہیں؟ کیا ہم دکھا رہے ہیں دوسروں کو؟ ہمارے یہاں پہ سمجھ کا فقدان ہے، ہمارے یہاں پہ بحیثیت قوم بے صبری کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور ایسی صورتحال میں جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، معاشرے کا بالکل نچلا طبقہ، ہر بندہ اس خوف میں اور اس جلدی میں ہے کہ میں لے لوں کہیں میں نہ رہ جاؤں، اور اتنا لے جاتے ہیں کہ وہ جا کے اشیاء جو ہیں وہ دکانوں پہ فروخت کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ نہیں کرتے، جی جی، جو یہ ہر طرح کے بالکل لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح کا ادارہ، کوئی اس طرح کا میکانزم، کوئی اس طرح کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا، وہ چلتا رہا، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بیوہ خواتین کے لیے تھا، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو کیا پتہ چلا کہ 6 لاکھ کے قریب وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں،
وہ جب سرکار کے گریڈ 19 اور 20 کے افسران اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں رجسٹر کروا کے وہ پیسے وصول کریں گے تو پھر باقی لوگوں کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبر کا برداشت کا مظاہرہ کریں. دیکھیں حکومت نے ایک قدم لیا, ایک میکانزم بنا ہے, لوگوں تک پیسے کی تقسیم شروع ہوئی ہے. تھوڑا سا انتظار, جہاں 2-2.5 ہفتے انتظار کر لیا, 1-2 دن اور انتظار کریں, یہ میکانزم ڈیولپ ہو جائے گا. جو پہلے اور دوسرے دن صورتحال مشکل پیش آئی ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور جو اس کو بنا رہے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ انہیں 1-2 دنوں میں شاید اور اس کو بہتر کریں گے اور یہ اچھا ہو سکتا ہے. شفافیت کی بات ہو ہمیں رہی ہر ہے تو چیز میں نیگیٹو پہلو کی طرف نہیں جانا, یہ ہمارا لیکن اس وقت میں یہ ضرورت ہے کہ جو لوگ ہیں اس وقت استقامت کا, صبر کا مظاہرہ کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ جو بھائی بھوکا ہے ہم اس کو بھوکا نہ رہنے دیں. میرے خیال میں ہم لوگ اگر چاہیں تو بحیثیت قوم ہم مل کے یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. آپ نے قدم کی بات کی کہ حکومت کی طرف سے قدم ہے, ایک قدم ٹائیگر فورس کا ہے جس پہ اپوزیشن کی تنقید آ رہی ہے کہ ان کو ٹائیگر فورس جو اتنے نوجوان انہوں نے بھرتی کر لی ہے, میرے خیال میں 7 لاکھ کچھ ہزار جو ہیں اس میں آ گئے ہیں, تو اس کی بجائے اگر یہ وہاں مختلف علاقوں میں موجود جو ان کے ٹیچرز ہیں, یہ جو پہلے ہی سرکاری ملازم ہیں, ان سے کام لیتے تو بہتر ہوتا. میں نے دیکھیں شروع میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ادارہ, کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا, کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ پورے ملک کے اندر آپ اس طرح کا سروے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں. اس لیے تو سر یہ فرمائیے گا, جو پہلے سے موجود ہیں ادارے, جو پہلے سے آخر کچھ تو موجود ہیں ادھر, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین ہیں؟ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. یہ ایک والنٹیئرز کا کام ہے. یہاں پہ زلزلے کے دوران بھی, یہاں پہ سیلاب کے دوران بھی, یہاں پہ باقی جو آفات ہیں یا مشکل دور آیا مختلف علاقوں میں, اس دوران بھی رضاکارانہ فورسز نے ہی کام کیا. اصل میں اس جو رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ان کا ڈیٹا مینٹین نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ اب جس ایک ہم دور سے اور مشکل سے گزر رہے ہیں, اب جا کے یہ چلے پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 7 لاکھ لوگوں کا ایک ڈیٹا اکٹھا ہوا کہ یہ لوگ ہیں جو والنٹیرلی کوئی اس طرح کا ریلیف کا, بہبود کا, لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں پیسے لیے بغیر. اس کو آگے چلنا چاہیے, اس کو مزید شفاف کرنا چاہیے. اب بالکل ہی سیدھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے. اچھا, اس کی اچھائی کو چھوڑ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو جی سارے کا سارا پولیٹیکل معاملہ ہے. جی یہ نہ تو 100% ٹھیک ہے نہ 100% غلط ہے, درمیان میں کسی جگہ پہ ہے جس میں اچھے پوائنٹ بھی ہیں, بہت سے ہیں, کچھ خرابیاں بھی ہوں گی. پہلی دفعہ جو ادارہ بنایا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ 100% درست کام کرے یا اس طرح کا, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ میکانزم ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ رضاکارانہ بنیاد پہ کام کرنے والے لوگوں کو آپ نے ایک سسٹم اور ایک پلیٹ فارم کے اندر لے کے آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ تھوڑی سی برداشت, حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ کہیں ٹوٹلی کہ یہ فارغ ہے اس کو ختم کر دیں. اچھا, یہ جو برداشت ہے, صبر ہے, یہ آپ عوام کی طرف سے جو ہے چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت عوام بھی کریں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں, سماجی تنظیمیں بھی کریں, علماء اکرام بھی کریں, میڈیا بھی کرے, سوشل میڈیا بھی کرے, سب کو اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں شہروں کے اندر, آپ اسلام آباد کو چھوڑ دیں, باقی شہروں کی جو لو لائنگ ایریاز ہیں, جو نچلے طبقات کی آبادیاں ہیں, جو مڈل کلاس کی آبادیاں ہیں, وہاں جہاں پہ گھر سے گھر جڑے ہوئے ہیں, جہاں چھتوں سے چھتیں جڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ بہت حد تک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں, اس گلی میں, اس وارڈ میں, ان کے ہمسائے میں کون لوگ ہیں جو مشکل میں ہیں.
وہ خدا کے بندو اس وقت یہ رسپانسبلٹی پوری کرنے کی ضرورت ہے کہ جس محلے میں جس گلی کے اندر جن کے ہمسایوں میں لوگ مشکل کا شکار ہیں اب اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ان لوگوں تک جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں جن کے پاس پیسے موجود ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ جتلائے بغیر ان پہ احسان کیے بغیر. سر اگر میں اس بات کو اس طریقے سے کہوں کہ انفرادی طور پر جو ہمارا ایک کردار بنتا ہے اس کردار میں ہم سب لوگوں کے پاس اتنے وسائل ضرور ہیں کہ ہم اپنے مستحقین ضرورت مند حاجت مند بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور اپنے ریسورسز کے اندر رہ کر کرنی چاہیے اور حکومتی اقدامات جو ہو رہے ہیں وہ بھی اس حد تک ان کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا جو ہے صبر سے کام لینا ہوگا. بالکل یہ انتہائی ضروری ہے کہ لوگ اپنی انفرادی ذمہ داریاں پوری کریں جو مذہب نے جو اسلام نے جو معاشرے نے جو تعلیم اور تہذیب نے ہمیں سکھایا کہ آپ اپنے آس پاس اپنے ہمسائے میں اپنے علاقوں میں نظر رکھیں جو لوگ ضرورت مند ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ مثلا ایک آدمی اچھی دکان کرتا تھا ایک بندے کی بہت اچھی ورکشاپ تھی وہ بند ہو گئی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے ملازموں کو بھی پیسے دے. اس نے یہ سوچا کہ جی چلیں ہفتے 10 دن کی بات ہے اس نے ملازمین کو بھی پیسے دے دیے کہ جاؤ یار آپ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور وہ خود اب دیکھ رہا ہے کہ یار میرے تو گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں میرے پاس تو کھانے کی چیز ہی نہیں ہے 2 ہفتے کے بعد. وہ بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے جس کو وہ کہتی ہیں نا کہ جب زکوٰۃ کی تقسیم کا اسلام کا سسٹم ہے نا اس میں ایک طبقہ جس پہ وہ جائز قرار دی گئی ہے اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے ابن السبیل راستے میں پڑے ہوئے لوگ. یہ سارے لوگ راستے میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ بھی ہم پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے اور ہمیں اتنی توفیق یا استطاعت دیتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. حنیف صابر صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حالانکہ یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس میں اور بھی بہت ساری باتیں اور چیزیں تھیں لیکن پروگرام کا وقت ہی اتنا ہے تو ہم کسی اور وقت میں آپ کو تکلیف دیں گے. بے حد شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی آپ نے سنی ہمارے ساتھ سینئر صحافی حنیف صابر موجود تھے. تو آپ کو اس وقت جو ہمارے حکومتی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے صبر سے استقامت سے یقین اور اعتماد سے کام لینا ہوگا لیکن اس وقت تک ہمیں یہ چاہیے کہ انفرادی طور پر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن ہم تشہیر نہ کریں. اس وقت جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی ہے خدا را اس سے بچیں اور کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے. ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ہمارے یہاں پر بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر بھی رہی ہیں لیکن اداروں کو بہت مضبوط ہونے کی بھی ضرورت ہے. خاص طور پر جو اس پروگرام کے توسط سے کسانوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ بہت اہم ہے کہ آگے دیکھنا ہے کہ حکومت کو آگے کیا حکمت عملی بنانی ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر زیادہ تر زراعت پہ پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے. تو گندم کی کٹائی آنے والی ہے اس کو کس طرح سے یقینی طور پر آگے بڑھانا ہے اور میڈیا کو بھی اپنا اس وقت مثبت کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.